फितरत का पैमाना। जब अरस्तू जिंदगी की शिराजा बंदी करता है तो कहता है कि फितरत की हर चीज को दो काइंड्स में, दो बड़े जुमरों में तकसीम किया जा सकता है। एक तरफ पत्थरों, पानी के कतरों और मिट्टी के ढेलों जैसी बेजान चीजें हैं, दूसरी तरफ इंसान, हैवान, दरख्त जैसी जानदार चीजें। बेजान चीजों में तब्दीली का इम्कान नहीं होता। अरस्तू के मुताबिक बेजान अशिया में तब्दीली सिर्फ खारिज से यानी बाहर से मुमकिन है। सिर्फ जानदार अशिया हैं जिनमें बज़ाते खुद तब्दीली का इम्कान होता है। अरस्तू जानदार अशिया को दो मजीद ग्रोहों में बांटता है, नबातात और मखलूकात। इसके बाद वो दूसरी किस्म यानी मखलूकात को भी दो जहनी जुमरों यानी हैवानों और इंसानों में मुनक़सम कर देता है। हमें मानना होगा कि अरस्तू के जुमरे सीधे साधे और गैर मुबहम हैं। जानदार और बेजान शय के माबैन फैसला कौन फ़र्क होता है। मसलन गुलाब के फूल और घोड़े के माबैन फैसला कौन वाज़ेह फ़र्क पाया जाता है। मैं तो ये दावा भी करूँगा कि इंसान और घोड़े के माबैन भी यकीनन फ़र्क होता है। ये सही क्या फ़र्क है, क्या तुम बता सकती हो? मेरे पास बदकिस्मती से इतना वक्त नहीं है कि मैं बैठा इंतज़ार करता रहूं कि तुम इसके जवाब में क्या लिखती हो। कब उस जवाब को शक्कर की डली के साथ गुलाबी लिफाफे में डालती हो और कब ये गुलाबी लिफाफा मुझ तक पहुंचता है। चुनाचे मैं खुद ही जवाब दे देता हूं। जब अरस्तू फितरी मज़ाहिर को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम कर रहा था तो उसकी कसौटी चीज़ के औसाफ थे, या ज़्यादा वाज़ेह अंदाज से कहूँ तो वो ये देखता था कि ये चीज़ क्या कर सकती है या क्या करती है। तमाम जानदार अशिया, चाहे वो पौधे हों, जानवर हों या इंसान, इनमें ग़िज़ा को जज़्ब करने, नशो नुमा पाने और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने की सलाहियत होती है। इसके अलावा तमाम जानदार मखलूक़ात, जानवर और इंसानों में अपने गिरदो पेश की दुनिया का अदराक करने, परसीव करने और एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने की सलाहियत होती है। इंसानों में इसके अलावा सोचने की भी सलाहियत होती है, या यूं कहो कि वो जिन चीज़ों का अदराक करता है वो उन्हें मुख्तलिफ तबकों और ज़ुमरों में तकसीम कर सकता है। चुनाचे दुनिया फितरत में हकीकतन कोई वाज़ेह हद बंदियाँ नहीं। हम सीधी सादी नबातात को पेचीदा पौधों और सीधे साधे जानवरों को पेचीदा जानवरों में तब्दील होते देखते हैं। इस पैमाने की चोटी पर इंसान मुतमक्किन है, जो अरस्तू के ख्याल के मुताबिक फितरत की मुकम्मल ज़िंदगी बसर करता है। इंसान पौधों की तरह ग़िज़ा जज़्ब करता है और नशो नुमा पाता है। वो जानवरों की तरह महसूस करता है और एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है, लेकिन उसका अपना एक ख़ास वस्फ़ होता है जो सिर्फ उसी में यानी इंसान में पाया जाता है, और वो वस्फ़ है कि इसमें अक़ली अंदाज से सोचने समझने की सलाहियत मौजूद है। चुनाचे सोफ़ी इंसान के अंदर उलूही अक़ल की चिंगारी होती है। तुम ठटक क्यों गई? मैंने उलूही कहा इसलिए। अरस्तू बार बार हमें याद दिलाता है कि खुदा लाज़मन मौजूद होगा, क्योंकि दुनियाए फितरत में ये सारी चहल पहल उसी ने ही तो शुरू की थी। चुनाचे फितरत के पैमाने में खुदा लाज़िमन सबसे ऊंची सीढ़ी पर होगा। अरस्तू का ख्याल था कि सितारों और सयारों की हरकत ज़मीन पर हर किस्म की हरकत की रहनुमाई करती है, लेकिन इन अजरा में फल्की को हरकत देने वाली चीज़ भी तो लाज़मन कोई होनी चाहिए। अरस्तू उसको कहता है हरकत दहंदा या फर्स्ट मूवर, या जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं खुदा। फर्स्ट मूवर, अव्वलीन हरकत दहिंदा, खुद गैर मुतहर्रिक रहता है, लेकिन वो तमाम अजरा में फल्की और यूं फितरत की सारी हरकत की हयाती इल्लत होता है। अखलाकियात।
आओ सोफी, अब हम वापस इंसान की तरफ चलते हैं। अरस्तू के मुताबिक इंसान की हयात रूह पर मुश्तमिल होती है, जिसके 3 अज्जा नबाताती, हैवानी और अक्ली होते हैं। अब उम्र गुजारने के लिए क्या दरकार है? इसका जवाब है इंसान सिर्फ अपनी तमाम सलाहियतों और काबिलियतों को बरूए कार लाकर ही मुसर्रत हासिल कर सकता है। अरस्तू का दावा था कि मुसर्रत की 3 सूरतें होती हैं। पहली सूरत है लज्जत, प्लेयर। दूसरी सूरत है लुत्फानंदोज़ी और फ़र्ज शनास शहरी की ज़िंदगी। मुसर्रत की तीसरी सूरत है मुफक्किर और फ़लसफ़ी की हैसियत की ज़िंदगी। इसके बाद अरस्तू ज़ोर देकर कहता है कि अगर आदमी मुसर्रत का मुतलाशी है और अपनी ज़ाती उमंगों की तकमील करना और इम्कानी सलाहियतों को बरूए कार लाकर शांत होना चाहता है, तो उसमें ये तीनों चीज़ें बैक वक्त मौजूद होनी चाहिए। वो अदम तवाज़ुन की तमाम सूरतें मुस्तरद कर देता है। अगर वो आज ज़िंदा होता तो शायद वो कहता कि जो शख्स महज अपने जिस्म को पालता है वो बिल्कुल इसी किस्म की गैर मुतवाज़िन ज़िंदगी गुजारता है जिस तरह की कि वो शख्स जो सिर्फ अपना सर यानी दिमाग इस्तेमाल करता है। दोनों इंतहाएं कुजरो तर्ज हयात की मज़हर हैं। इंसानी ताल्लुकात पर भी जहाँ अरस्तू एतदाल की पुरजोर वकालत करता है, इसी असूल का अतलाक होता है। हमें बुज़दिल होना चाहिए, न जल्दबाज, बखील या लख लुट नहीं, बल्कि फराख दिल होना चाहिए। काफ़ी फराख दिल ना होना है कंजूसी, और ज़रूरत से ज़्यादा फराख दिली है फजूल खर्ची। यही असूल खुर्दनोश पर सादिक आता है। ज़रूरत से कम खाना और ज़रूरत से ज़्यादा खाना दोनों ही ख़तरनाक हैं। अफलातून और अरस्तू दोनों की अखलाकियात पर यूनानी तिब की गहरी छाप है। सिर्फ तवाज़ुन और एतदाल के ज़रिए ही आदमी पुरमुसर्रत या हम आहंग ज़िंदगी गुजार सकता है। सियासियात। अरस्तू ने माशरे के मुताल्लिक़ अपना जो नुक्ता नज़र पेश किया है, उसमें भी इंतहा पसंदी को नाकाबिल कबूल करार दिया गया है। उसका कहना है कि इंसान फितरतन सियासी जानवर है। उसका दावा है कि जब तक हमारे गिरद पेश मुआशरा ना हो, हम सही इंसान नहीं बन सकते। उसने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि ख़ानदान और गांव हमारी खुराक, हरारत, शादी और बच्चों की परवरिश जैसी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करते हैं, लेकिन इंसानी रफ़ाकत की बेहतरीन सूरत सिर्फ ममलिकत में दस्तयाब हो सकती है। इससे सवाल पैदा होता है कि ममलिकत की तंजीम कैसे की जानी चाहिए। तुम्हें अफलातून की फ़लसफियाना ममलिकत तो याद है ना? अरस्तू अच्छी ममलिकत की 3 कैटेगरीज गिनवाता है। पहली कैटेगरी है बादशाहत या मुलूकियत। इसका मतलब है कि ममलिकत का सिर्फ एक सरबराह हो। इस किस्म का आइन तभी अच्छा हो सकता है कि इसमें किसी किस्म का बिगाड़ पैदा ना हो और ये किसी सूरत में भी जालिम व जाबिर मतलकुल अन्नानियत की तरफ ना चली जाए, यानी जब हुक्मरान ममलिकत पर महज अपनी मनफियत के लिए हुकूमत करने लगे। आइन की दूसरी अच्छी सूरत हुकूमत अशराफिया है। इस तर्ज हुकूमत में इख्तियारात छोटे या बड़े ग्रोहों के हाथों में होते हैं। इस आइनी सूरत में इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए कि ये किसी भी हालत में रूबा इन्हतात होकर ओलिगार्ची न बन जाए, यानी इख्तियारात महज चंद गिने चुने नफूस के हाथों में मरकूज़ न हो जाएं। इसकी एक मिसाल वो है जिसे जनता हुकूमत का तख्ता उलटकर मुल्क पर कब्ज़ा करने वाले फ़ौजी अफसरों का ग्रोह कहा जाता है। आइन की तीसरी अच्छी सूरत वो है जिसे अरस्तू पोलाइटी, मुनज़्ज़म मुआशरा और उसका मुअय्यन तर्ज हुकूमत का नाम देता है। सीधे सीधे लफ्ज़ों में इसका मतलब जमहूरियत या जमहूरी तर्ज हुकूमत है, लेकिन इस आइनी सूरत का भी अपना मनफी पहलू होता है। जमहूरियत बहुत जल्द भीड़ की हुकूमत, मॉब रूल में तब्दील हो सकती है। अगर मतलकुल अन्नान और जाबिर हिटलर जर्मनी का सरबराह ममलिकत ना भी बनता, तब भी नाजी दहशतनाक भीड़ की हुकूमत बना लेते। औरतों के मुताल्लिक़ अरस्तू के ख्यालात। आखिर में हम देखते हैं कि औरतों के मुताल्लिक़ अरस्तू की क्या राय थी।
बदकिस्मती से वो इतना रोशन ख्याल नहीं था कि जितना अफलातून। अरस्तु ये मानने की तरफ ज़्यादा मायल था कि औरतें किसी न किसी लिहाज से नामुकम्मल हैं। उसका ख्याल था कि औरत नामुकम्मल मर्द है। अमल तनासुल में औरत मुनफ़िल पैसिव और वसूल कुनंदा रिसेप्टिव होती है, जबकि मर्द फ़ाइल एक्टिव और तौलीद कुनंदा प्रोडक्टिव होता है। क्योंकि अरस्तु का दावा था कि बच्चा विरसे में सिर्फ मर्द के खसाइस पाता है। उसका ईकान था कि बच्चे के तमाम खसाइस मर्द के नुत्फे में मुकम्मल हो चुके होते हैं। औरत महज खेती होती है जो बीज को वसूल करती है और उसकी तौलीद करती है, जबकि मर्द बीज होता है। अरस्तु की ज़बान में इसे यूँ बयान किया जा सकता है कि मर्द हयात फराहम करता है जबकि औरत मादा मुहैया करती है। बहरहाल ये बात इंतहाई ताज्जुब अंगेज़ भी और काबिल अफसोस भी कि एक ऐसा शख्स जो इतना ज़हीन व फ़तीन था, मर्द व ज़न के ताल्लुकात के बारे में इस किस्म की गलती का मुर्तकिब हुआ। लेकिन इससे दो चीज़ें साबित होती हैं। अव्वल, अरस्तु को औरतों और बच्चों की ज़िंदगियों के मुताल्लिक कोई ख़ास अमली तजर्बा नहीं होगा। दोम, जब मर्दों को फ़लसफ़े और साइंस के शोबों में बालादस्ती हासिल हो जाती है, गड़बड़ का एहतमाल बढ़ जाता है। मर्द और ज़न के ताल्लुकात के सिलसिले में अरस्तु के गलत नज़रियात का दोहरा नुकसान हुआ, क्योंकि करूने वस्ता के दौर में अफलातून की बजाय लोगों ने इसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया। चुनाचे ईसाई ममालिक को औरतों के मुताल्लिक विरसे में एक ऐसा नुक्ता नज़र मिला जिसका इंजील में कोई सबूत नहीं मिलता। यसू औरतों से यकीनन नफ़रत नहीं करते थे। मैं मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हें बहुत जल्द अगला ख़त मिल जाएगा। जब सोफ़ी अरस्तु के मुतालिक बाब 1.5 मरतबा पढ़ चुकी, उसने उसे दोबारा खाकी लिफाफे में रख दिया और बैठी खला में घूरती रही। उसे अचानक एहसास हुआ कि कमरे में हर चीज़ बेतरतीब पड़ी है। किताबें और बॉक्स फाइलें फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। जुराबें और स्वेटर, तंग पतलूनें और जीन्स आधी आधी अलमारी के अंदर और आधी अलमारी के बाहर लटक रही थी। लिखने की डेस्क के सामने एक कुर्सी पर धुलाई के कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। सोफ़ी में तमाम चीज़ों को तरतीब और सलीके से रखने की शदीद ख्वाहिश पैदा हुई। उसने सबसे पहले ये काम किया कि उसने तमाम कपड़े अलमारी से बाहर निकाले और उन्हें फर्श पर रख दिया। तमाम अशिया नए सिरे से रखना ज़रूरी हो गया था। उसने आगाज़ कपड़ों से किया। उसने इन सब की सलीके से तहें लगाईं और फिर उन्हें साफ सुथरे अंदाज से अलमारी में रखने लगी। उसकी अलमारी में 7 खाने थे। एक खाना ज़ेर जामों के लिए, दूसरा जुराबों और तंग पतलूनों के लिए और तीसरा जीन की पतलूनों के लिए था। उसने बतदरीज तमाम खाने भर दिए। कौन सी चीज़ कहाँ रखनी थी इसके बारे में उसके दिल में कतन कोई शुबा नहीं था। उसने गंदे कपड़े प्लास्टिक के बैग में डाल दिए जो उसे निचले खाने में मिल गया था। एक चीज़ के मुताल्लिक उसे वाकई कोफ्त उठानी पड़ी और ये घुटनों तक पहुंचने वाली सफ़ेद जुराब थी। मसला ये था कि उसके साथ की दूसरी कहीं नहीं मिल रही थी और इससे भी बड़ी बात यह थी कि ये जुराब सोफ़ी की थी ही नहीं। उसने उसका बगौर जायज़ा लिया। उस पर कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे उसकी मालका की शनाख्त हो सकती। इसकी मालका कौन हो सकती थी, इसके बारे में सोफ़ी के जहन में मजबूत शुबा तो ज़रूर था। उसने इसे ऊपर के खाने में फेंक दिया जहाँ लीगो की गोटियाँ, वीडियो कैसेट और रेशमी रुमाल पड़ा था। अब सोफ़ी की तवज्जो फ़र्श की तरफ मबजूल हुई। उसने किताबों, बॉक्सों, फाइलों, रिसालों, पोस्टरों को अलहदा किया, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह उसके फ़लसफ़े के उस्ताद ने अरस्तु के बाब में बयान किया था। जब वो इस काम से फारिग हुई, उसने अपना बिस्तर ठीक किया और फिर लिखने की डेस्क दुरुस्त करने लगी। उसने आखिरी काम ये किया कि अरस्तु के मुताल्लिक जितने भी औराक थे उन्हें खुश उसलूबी से तरतीबवार एक दूसरे के ऊपर रखा। फिर एक खाली बॉक्स फाइल और पंचिंग मशीन निकाली। उसने मशीन से औराक में सुराख किए और उन्हें बॉक्स फाइल में एक दूसरे के ऊपर क्लिप में पिरो दिया। उसने सोचा कि उसे आज ही किसी वक्त खुफिया ठिकाने जाना चाहिए और वहाँ से बिस्किटों का डब्बा उठा कर लाना चाहिए जिसमें फ़लसफ़े के मुतालिक दूसरे कागजात थे।
اس نے تہیہ کر لیا کہ آئندہ صاف ستھرے انداز سے چیزیں رکھنا اس کا معمول رہے گا۔ اس کا ارادہ اپنے کمرے تک ہی محدود نہیں تھا۔ ارسطو کو پڑھنے کے بعد اسے احساس ہو گیا تھا کہ اسے اپنے خیالات کو بھی منظم اور باترتیب بنانا ہوگا۔ اس نے الماری کا اوپر کا خانہ محض اس قسم کی چیزوں کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ کمرے میں یہ واحد جگہ تھی جس پر اسے ابھی تک مکمل تسلط حاصل نہیں ہوا تھا۔ 2 گھنٹوں سے اوپر گزر چکے تھے لیکن اسے ابھی تک اپنی ماں میں زندگی کی کوئی علامت دکھائی نہیں دی تھی۔ صوفی نچلی منزل پر چلی گئی لیکن اپنی امی کو جگانے سے پہلے اس نے اپنے پالتو جانوروں کو کچھ کھلانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ باورچی خانے میں سنہری مچھلیوں کے مرتبان پر جھک گئی۔ ایک مچھلی سیاہ، ایک نارنجی اور ایک سرخ و سفید تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ان کے نام بلیک جیک، گولڈ ٹاپ اور ریڈ رائڈنگ ہوڈ رکھ دیے تھے۔ جب وہ پانی میں مچھلیوں کی خوراک بکھیر رہی تھی اس نے کہا، تمہارا تعلق فطرت کی جاندار مخلوق سے ہے۔ تم غذا ہضم کر سکتی ہو، پھل پھول سکتی ہو اور اپنی نسل بڑھا سکتی ہو۔ زیادہ تخصیص برتی جائے تو کہا جائے گا کہ تمہارا تعلق حیوانی مملکت سے ہے۔ یوں تم ادھر ادھر گھوم پھر اور دنیا دیکھ سکتی ہو۔ اگر بالکل صحیح بیان کرنا ہو تو کہا جائے گا کہ تم مچھلیاں ہو۔ تم اپنے گلپھڑوں کے ذریعے سانس لیتی ہو اور زندگی کے پانیوں میں ادھر ادھر تیر سکتی ہو۔ صوفی نے مچھلیوں کے خوراک کے مرتبان پر دوبارہ ڈھکن رکھ دیا۔ اس نے گولڈ فش کو فطرت کے جس پیمانے میں رکھا تھا اس پر وہ خاصی مطمئن تھی اور خاص طور پر اسے خوشی ہو رہی تھی زندگی کے پانیوں کی ترکیب پر۔ اب باری آسٹریلوی نسل کے طوطوں کی تھی جنہیں بجری گار کہا جاتا ہے۔ صوفی نے ان کی پیالیوں میں پرندوں کے کھانے کے بیج ڈال دیے اور کہا، ڈیئر سمتھ اور سیمیول، تم پیارے پیارے ننھے ننھے بجری گار بن گئے ہو کیونکہ تم پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بجری گاروں کے انڈوں سے پیدا ہوئے تھے، اور چونکہ ان انڈوں میں بجری گار بننے کی حیات تھی چنانچہ تم ٹائیں ٹائیں کرنے والے طوطے نہیں بنے۔ اس کے بعد صوفی غسل خانے میں چلی گئی جہاں سست الوجود کچھوا بڑے ڈبے میں لیٹا ہوا تھا۔ جب کبھی کبھار اس کی امی غسل کرتی وہ چیخ چیخ کر کہتی، میں کسی روز اس کا گلا گھونٹ دوں گی، لیکن ابھی تک یہ محض خالی خولی دھمکی ہی ثابت ہوا تھا۔ صوفی نے جیم کے بڑے مرتبان سے کاہو کا پتہ لگایا اور کچھوے کے ڈبے میں ڈال دیا۔ ڈیئر گوبند، اس نے کہا، تمہارا شمار تیز ترین جانوروں میں تو نہیں ہوتا لیکن جس وسیع و عریض دنیا میں ہم رہتے ہیں تم اس کا چھوٹا سا حصہ اپنے حواس سے ضرور دریافت کر سکتے ہو۔ تمہیں اس حقیقت پر قناعت کرنا ہوگا کہ تم دنیا کی واحد مخلوق نہیں ہو جو اپنے بساط سے بڑھ کر کام نہیں کر سکتی۔ شیریکان شاید باہر کہیں چوہے پکڑنے چلی گئی تھی۔ آخر بلی کی فطرت یہی ہے۔ صوفی نشستی کمرے میں سے گزرتی اپنی ماں کی خوابگاہ کی طرف چل پڑی۔ راستے میں کافی میز پر ڈیفوڈلز کے پھولوں کا گلدان کچھ یوں نظر آ رہا تھا کہ جب صوفی ان کے قریب سے گزری انہوں نے احترام سے اپنے سر جھکا دیے ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی، پھر وہ اپنی انگلیوں کو ان کے ملائم سروں پر پھیرنے لگی۔ تمہارا تعلق بھی فطرت کے جاندار حصے سے ہے، اس نے کہا۔ فی الحقیقت تم جس گلدان میں پڑے ہو اس کے مقابلے میں تم سے کہیں زیادہ مراعات یافتہ ہو، لیکن بدقسمتی سے ہم اپنی خوش نصیبی کی قدر کرنا نہیں جانتے۔ پھر صوفی پنجوں کے بل چلتی اپنی ماں کے کمرے میں چلی گئی۔ اگرچہ اس کی امی بے سدھ پڑی تھی، اس نے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھ دیا۔ آپ خوش قسمت ترین مخلوق میں شامل ہیں، اس نے کہا، کیونکہ آپ نہ صرف باغیچے کے پھولوں کی طرح زندہ ہیں اور آپ نہ صرف شیریکان اور گوبند کی طرح زندہ ہیں بلکہ آپ انسان ہیں اور آپ غور و فکر کی نایاب صلاحیت سے بہرہ ہیں۔ صوفی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی امی معمول کے نسبت کہیں زیادہ تیزی سے جاگ گئی تھی۔ میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ آپ سست الوجود کچھوے کی طرح نظر آ رہی ہیں۔
ورنہ میں آپ کو مطلع کر سکتی ہوں کہ میں نے فلسفیانہ مہارت کے ساتھ کمرے کی جھاڑ پونچھ کر دی ہے اور تمام چیزیں سلیقے سے رکھ دی ہیں۔ اس کی ماں نے سر اوپر اٹھایا۔ میں ابھی ادھر آتی ہوں، اس نے کہا۔ کیا تم چولہے پر کافی کا پانی رکھ دو گی؟ صوفی نے ماں کے حکم کی تعمیل کر دی اور چند منٹ بعد وہ دونوں کافی جوس اور چاکلیٹ کے سامنے باورچی خانے میں بیٹھ گئیں۔ اچانک صوفی نے کہا، آپ نے کبھی سوچا کہ ہم زندہ کیوں ہیں؟ خدا کے لیے اب دوبارہ شروع مت ہونا۔ بالکل ہوں گی، کیونکہ اب مجھے جواب مل گیا ہے۔ انسان اس سیارے پر اس لیے موجود ہے تاکہ ان میں سے کوئی ہر چیز کو نام دے سکے۔ تم نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے، مجھے کبھی اس قسم کا خیال نہیں آیا۔ پھر آپ کو خاصا بڑا مسئلہ درپیش ہے، کیونکہ انسان سوچنے والا جانور ہے۔ اگر آدمی سوچتا نہیں تو پھر وہ صحیح معنوں میں انسان نہیں۔ صوفی، اس کی ماں نے چڑ کر کہا، ذرا سوچیں، اگر دنیا میں صرف پودے اور جانور ہی ہوتے، پھر کوئی بھی کتے اور بلی، گلاب اور صنوبر کے مابین فرق نہ بتا پاتا۔ نباتات اور حیوانات دونوں کا شمار ذی حیات چیزوں میں ہوتا ہے، لیکن صرف ہم وہ واحد مخلوق ہیں جو فطرت کو مختلف گروہوں اور زمروں میں تقسیم کر سکتی ہے۔ تم جیسی عجیب لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، اس کی ماں نے چڑھتے ہوئے کہا۔ میرا بھی کچھ یہی خیال ہے، صوفی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہر شخص تھوڑا بہت عجیب و غریب ہوتا ہی ہے۔ میں بندہ بشر ہوں، اس لیے میں تھوڑی بہت عجیب و غریب ہوں۔ چونکہ میں آپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، اس لیے میں انتہائی عجیب و غریب ہوں۔ میرا مطلب یہ تھا کہ جب تم اس قسم کی نئی باتیں کرنے لگتی ہو، مجھ پر خوف طاری ہونے لگتا ہے، پھر آپ آسانی سے ڈر جاتی ہیں۔ اس سے پہر بعد ازاں صوفی واپس اپنے خفیہ ٹھکانے گئی۔ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی ماں کی نگاہوں سے چھپتی چھپاتی بسکٹوں کا بڑا ڈبہ اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ سب سے پہلے اس نے تمام کاغذات ترتیب سے رکھے، پھر اس نے پنچ سے ان میں سوراخ کیے اور انہیں رستو کے باب کے نیچے باکس فائل میں رکھ دیا۔ آخر میں اس نے ہر صفحے کا نمبر اوپر کے دائیں کونے میں لکھا۔ کل 50 صفحات بنے۔ صوفی نے فلسفے کے متعلق اپنی کتاب مرتب کرنا شروع کر دی تھی۔ یہ اس کی اپنی تصنیف تو نہیں تھی، لیکن تصنیف خاص طور پر اسی لیے کی گئی تھی۔ اس نے سوموار کے لیے گھر پر سکول کا جو کام کرنا تھا، اس کے لیے اسے وقت ہی نہ مل سکا۔ غالباً اس روز انہیں مذہبیات کا امتحان دینا تھا، لیکن ان کا استاد یہی کہتا تھا کہ وہ کیا مانتے ہیں اور کیا نہیں مانتے، اس کا فیصلہ وہ خود کریں۔ وہ جس نتیجے پر بھی پہنچے وہ اس کی قدر کرے گا۔ صوفی کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس معاملے میں اسے نئی بنیاد مل رہی ہے۔ یونانیت، آگ کی چنگاری۔ اگرچہ فلسفے کا استاد اب صوفی کے خفیہ ٹھکانے پر ہی لفافے پہنچا رہا تھا، مگر اس سوموار صوفی نے ویسے ہی عادتاً ڈاک ڈبے میں جھانکا، جہاں اسے حسب توقع کچھ بھی نہ ملا۔ وہ فٹ پاتھ پر چلنے لگی۔ اچانک اس کی نظر زمین پر گری ہوئی ایک تصویر پر پڑی۔ تصویر پر نیلے جھنڈے کے اوپر موٹے حروف میں UN، اقوام متحدہ لکھا نظر آ رہا تھا۔ کیا یہ اقوام متحدہ کا جھنڈا ہے؟ صوفی نے سوچا اور تصویر الٹائی۔ یہ ایک باقاعدہ پوسٹ کارڈ تھا جس پر پتہ لکھا ہوا تھا، ہلڈے مولر کنیگ، بتوسط صوفی ایمنڈسن۔ پوسٹ کارڈ پر ناروے کی ٹکٹ اور ڈاک مہر تھی، جس کے نیچے درج تھا، UN بٹالین، جمعہ 15 جون 1990۔ 15 جون؟ یہ تو صوفی کا برتھ ڈے تھا۔ کارڈ پر یہ عبارت تحریر تھی، ڈیئر ہلڈے، 15 جون کو تمہاری سالگرہ ہے۔ تم یقیناً اس کی تیاریوں میں مصروف ہوگی۔ تمہارا تحفہ تم تک پہنچ جائے گا، اور یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو زندگی بھر تمہارا ساتھ دے گا۔ تمہاری سالگرہ کی ڈھیروں مبارکبادیں۔ میرا خیال ہے کہ اب تم سمجھ رہی ہوگی کہ میں کارڈ صوفی کے پتے پر کیوں بھیجتا ہوں، اور مجھے یقین ہے
کہ وہ انہیں تم تک پہنچا دے گی۔ پس تحریر، تمہاری ماں نے بتایا ہے کہ تمہارا بٹوا اور سکول کا کارڈ کھو گیا ہے۔ میں اس کی تلافی کے لیے 150 کراؤن تمہیں بھیج دوں گا۔ رہا سکول کا شناختی کارڈ، تمہیں غالباً گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے پہلے نیا مل جائے گا۔ پاپا کی طرف سے بہت سا پیار۔ صوفی حیران وہیں کھڑی رہی۔ اس کے ذہن میں آیا کہ پچھلے کارڈ پر کون سی تاریخ کی مہر تھی۔ اسے شک پڑا کہ ساحل کی تصویر والا پچھلا پوسٹ کارڈ بھی جون ہی کی کسی تاریخ کو بھیجا گیا تھا، حالانکہ ابھی اس تاریخ کے آنے میں 1 مہینہ باقی تھا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ اسے دیر تو ہو سکتی تھی، مگر وہ اس کے باوجود واپس گھر کی طرف دوڑی۔ آج وہ یقیناً دیر سے سکول پہنچنے والی تھی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ سیڑھیاں پھلانگتی اپنے کمرے میں پہنچی۔ اسے ہلڈے کا نام پہلا پوسٹ کارڈ سرخ ریشمی سکارف کے نیچے مل گیا۔ بالکل اس پر بھی 15 جون ہی کی تاریخ تھی۔ یہی صوفی کی سالگرہ کا بھی دن تھا اور یہی چھٹیوں سے پہلے سکول کا آخری دن بھی تھا۔ جب وہ جواننا کو اپنے ساتھ لیے سپر مارکیٹ کی طرف تیزی سے چل رہی تھی، اس کا دماغ بھی اسی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ یہ ہلڈے کون ہے؟ اس کے باپ نے یہ کیسے فرض کر لیا کہ صوفی اسے تلاش کر لے گی؟ بہرحال اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو براہ راست کارڈ بھیجنے کی بجائے انہیں صوفی کے پتے پر ارسال کر کے کوئی عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا ہے۔ یہ تو ناممکن ہے کہ اسے اپنی بیٹی کا پتہ معلوم نہ ہو۔ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی پرینک کر رہا ہے۔ کیا وہ کسی اجنبی لڑکی سے سراغ رساں اور ڈاکیے کا کام لے کر اپنی بیٹی کو اس کی سالگرہ پر حیران کرنا چاہتا ہے؟ کیا صوفی کو 1 مہینے کا وقفہ اسی لیے دیا گیا ہے؟ کیا وہ اسے تحفے کے طور پر استعمال کر کے اپنی بیٹی کو نئی سہیلی دینا چاہتا ہے؟ کیا صوفی کوئی ایسا تحفہ ہے جو زندگی بھر ساتھ دے گا؟ اگر تو یہ مسخرہ واقعی لبنان میں ہے، پھر اسے صوفی کا پتہ کیسے معلوم ہو گیا؟ پھر صوفی اور ہلڈے کے مابین کم از کم 2 باتیں مشترک ہیں۔ اگر ہلڈے کی سالگرہ 15 جون کو آتی ہے، پھر وہ دونوں ایک ہی روز پیدا ہوئی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ دونوں کے باپ کرۂ ارض کے دوسرے کسی کونے میں ہیں۔ صوفی کو محسوس ہونے لگا کہ اسے کسی غیر فطری دنیا میں کھینچا جا رہا ہے۔ تاہم اس نے سوچا کہ نتیجے پر پہنچنے کے لیے اسے عجلت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ممکن ہے کہ ان تمام باتوں کی کوئی فطری توضیح موجود ہو، لیکن اگر تو ہلڈے للے سینڈ میں رہتی ہے، پھر البرٹو کنوکس کو اس کا بٹوا کیسے مل گیا؟ للے سینڈ سینکڑوں میل دور ہے، اور صوفی کو یہ پوسٹ کارڈ فٹ پاتھ پر کیوں ملا؟ جب ڈاکیا اس کے ڈبے کے قریب پہنچا تھا، کہیں یہ کارڈ اس کے تھیلے سے نیچے تو نہیں گر گیا تھا؟ اور اگر یہ بات ہے تو پھر یہی کارڈ آخر کیوں گرا؟ کیا تم بالکل ہی پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ جب صوفی بالآخر سپر مارکیٹ پہنچی، جواننا پھٹ پڑی۔ سوری، جواننا کی استانی کی طرح بھویں تن گئی اور وہ اسے گھور گھور کر دیکھنے لگی۔ کوئی ڈھنگ کا بہانہ بناؤ، اس نے سخت لہجے کہا۔ اس معاملے کا اقوام متحدہ سے کوئی تعلق ہے؟ صوفی نے کہا، مجھے لبنان میں دشمن کی فوجوں نے روک لیا تھا۔ یقیناً تمہیں کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ پوری قوت سے سکول کی طرف بھاگنے لگی۔ مذہبیات کا امتحان، جس کی تیاری کے لیے صوفی کو وقت نہیں ملا تھا، تیسرے پیریڈ میں ہوا۔ پرچے پر لکھا تھا زندگی اور رواداری کا فلسفہ، اور اس میں یہ سوال تھے۔ سوال نمبر 1، ان اشیاء کی فہرست بناؤ جنہیں ہم جان سکتے ہیں، پھر ان اشیاء کی فہرست بناؤ جن پر ہم صرف ایمان لا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2، چند ایک ایسے عناصر کی نشاندہی کیجیے جو آدمی کے فلسفہ حیات میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3، ضمیر کا مفہوم کیا ہے؟ آپ کے خیال میں سب لوگوں کا ضمیر کیا ایک جیسا ہوتا ہے؟ سوال نمبر 4، اقدار کی ترجیح سے کیا مراد ہے؟ پرچہ شروع کرنے سے پہلے صوفی کافی دیر بیٹھی سوچتی رہی۔ اس نے البرٹو کنوکس سے جو کچھ سیکھا تھا، کیا وہ اس میں سے چند خیالات استعمال کر سکتی ہے؟ اسے کرنا ہی پڑیں گے، کیونکہ اس نے مذہبیات کی کتاب کئی دن سے نہیں کھولی تھی۔ جب اس نے لکھنا شروع کیا، الفاظ خود بخود اس کے قلم سے ٹپکنے لگے۔ اس نے لکھا،
ہم جانتے ہیں کہ چاند سبز پنیر سے نہیں بنا ہے، اور یہ کہ اس کے تاریک رخ پر شہاب کے گرنے سے بڑے بڑے گڑھے بن چکے ہیں، یہ کہ سقراط اور یسوع دونوں کو سزائے موت ہوئی تھی، یہ کہ ہر شخص کو جلد یا بدیر مرنا ہے، یہ کہ ایکروپولس کے عظیم معبد 5ویں صدی قبل مسیح میں اہل فارس کے ساتھ جنگوں کے بعد تعمیر کیے گئے تھے، اور یہ کہ قدیم یونان کا اہم ترین ہاتف غیبی ڈیلفی کا ہاتف غیبی تھا۔ جن باتوں پر ہم صرف ایمان لا سکتے ہیں ان کی مثالوں کے سلسلے میں صوفی نے ان سوالات کا ذکر کیا۔ کیا دوسرے ستاروں پر زندگی موجود ہے یا نہیں؟ خدا کا وجود ہے یا نہیں؟ کیا حیات بعد از ممات ہے یا نہیں؟ کیا یسوع خدا کا بیٹا تھا یا محض کسی عقل مند انسان کا؟ ہمیں یہ یقیناً معلوم نہیں کہ یہ دنیا کہاں سے آئی ہے۔ اس نے اپنی فہرست مکمل کرتے ہوئے لکھا، کائنات کا موازنہ کسی عظیم الجثہ خرگوش سے کیا جا سکتا ہے جسے کسی ٹاپ ہیٹ سے باہر نکالا گیا ہو۔ فلسفی خرگوش کی پوستین کے باریک بالوں پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساحر عظیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں۔ کیا وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اس سوال کا مختلف لوگ مختلف جواب دیتے ہیں، لیکن صحیح جواب کیا ہے اس کے متعلق حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اگر ہر فلسفی دوسرے فلسفی کے کندھوں پر سوار ہو جائے، وہ خرگوش کی پوستین پر مزید اوپر چلے جائیں گے، اور پھر میرے خیال میں انہیں کسی روز کامیاب ہونے کا موقع مل جائے گا۔ پس تحریر، انجیل میں ایک ایسی چیز کا ذکر موجود ہے جو خرگوش کی پوستین کا باریک بال ہو سکتی ہے۔ اس بال کو مینار بابل کہا جاتا تھا، اور اسے اس نے تباہ کر دیا کیونکہ ظاہر عظیم نہیں چاہتا تھا کہ انسانی کیڑے مکوڑے رینگتے رینگتے سفید خرگوش سے جسے اس نے ابھی تخلیق کیا تھا اتنا اوپر نکل جائیں۔ پیپر میں اگلا سوال تھا، چند ایک ایسے عناصر کی نشاندہی کیجیے جو آدمی کے فلسفہ حیات میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کرتے ہوں۔ اس کے جواب میں صوفی نے لکھا، یہاں پرورش، تربیت اور ماحول اہم ہیں۔ افلاطون کے زمانے کے لوگوں کا فلسفہ حیات آج کے لیے بے شمار لوگوں کے فلسفہ حیات سے مختلف تھا، کیونکہ وہ مختلف زمانے اور مختلف ماحول میں رہتے تھے۔ ایک اور عنصر وہ تجربہ ہے جس میں سے لوگ گزرتے ہیں۔ عقل سلیم ماحول کی دین نہیں ہوتی، یہ ہر شخص میں موجود ہوتی ہے۔ غالباً ماحول اور معاشرتی صورتحال کا موازنہ ان حالات سے کیا جا سکتا ہے جو افلاطون کے زیر زمین غار کے اسطورے میں پائے جاتے تھے۔ اپنی ذہانت کو بروئے کار لا کر افراد اپنے آپ کو ظلمت کی گھاٹیوں سے نکال باہر سکتے ہیں، لیکن اس قسم کے سفر کے لیے ذاتی حوصلے اور جرت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ سقراط اس قسم کے شخص کی عمدہ مثال ہے جس نے اپنی ذہانت کے بل بوتے پر اپنے آپ کو اپنے زمانے کے مروجہ نظریات سے آزاد کرانے کا اہتمام کر لیا تھا۔ اس سوال کے جواب میں سب سے آخر میں صوفی نے لکھا، آج کل مختلف علاقوں اور مختلف ثقافتوں کے لوگوں کا باہمی اختلاط بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ عیسائی، مسلمان اور بدھسٹ ایک ہی عمارت کے فلیٹوں میں مل جل کر رہ سکتے ہیں۔ جب صورتحال یہ ہو جائے پھر یہ پوچھنا اتنا اہم نہیں رہتا کہ سب لوگ ایک ہی چیز پر کیوں ایمان نہیں لے آتے، بلکہ ایک دوسرے کے عقائد کو تسلیم کرنا زیادہ اہمیت اختیار کرتا جاتا ہے۔ خاص برا جواب نہیں ہے، صوفی نے سوچا۔ اسے یقیناً محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے فلسفے کے استاد سے جو کچھ بھی سیکھا تھا اس کی مدد سے خیر آج وہ کچھ نہ کچھ تو لکھنے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی، اور اس نے دوسروں سے جو کچھ پڑھا اور سنا ہے اس کی اور اپنی عقل سلیم کی کچھ مقدار شامل کر کے وہ اس میں مزید اضافہ کر سکتی ہے۔ اب صوفی نے اپنی توجہ کا مرکز تیسرے سوال کو بنایا جو کچھ یوں تھا، ضمیر کا مفہوم کیا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا سب لوگوں کا ضمیر ایک جیسا ہوتا ہے؟ اس سوال پر ان کی کلاس میں کافی بحث ہوئی تھی۔ صوفی نے اس سوال کے جواب میں لکھا،
ضمیر انسانوں کی اچھائی اور برائی کے متعلق اپنا رد عمل ظاہر کرنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ میری ذاتی رائے میں ہر شخص کو یہ صلاحیت ودیت کی گئی ہوتی ہے، چنانچہ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ صلاحیت خلقی ہے، پیدائشی ہے۔ سقراط بھی یہی بات کہتا تھا۔ لیکن ضمیر آخر کس چیز کا حکم دیتا ہے، یہ مختلف اشخاص میں مختلف ہو سکتا ہے۔ صوفسٹوں نے اس ضمن میں جو کچھ کہا تھا اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اچھائی اور برائی وہ باتیں ہیں جن کا تعین وہ ماحول کرتا ہے جس میں فرد پلتا پوستا ہے۔ اس کے برعکس سقراط کا کہنا یہ تھا کہ سب لوگوں کا ضمیر ایک جیسا ہوتا ہے۔ شاید دونوں ہی نقطۂ نظر درست تھے۔ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بے لباس پیش کرنے پر ہر شخص اپنے آپ کو مجرم چاہے نہ بھی سمجھتا ہو، لیکن اگر دوسروں کے ساتھ کمینگی برتی جائے تو اس قسم کا رویہ اختیار کرنے پر اکثر لوگوں کا ضمیر انہیں کچوکے ضرور دے گا۔ تاہم یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ باضمیر ہونا اور ضمیر کا استعمال یہ ایک چیز نہیں ہے۔ بعض اوقات بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ لوگ بے ایمانی یا غیر اخلاقی حرکت میں ذرا آر محسوس نہیں کرتے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کے باطن میں بھی دور کہیں کسی نہ کسی مقام پر وہ ضمیر ہوتا ہے جو انہیں بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح بعض لوگوں کو دیکھ کر بظاہر یہی احساس ہوتا ہے کہ عقل ان کے قریب بھی نہیں گزری، لیکن اصل بات یہ نہیں۔ عقل ان لوگوں میں بھی ہوتی ہے لیکن وہ اسے استعمال نہیں کرتے۔ پس نوشت عقل اور ضمیر دونوں کا موازنہ انسانی پٹھوں سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنا کوئی پٹھا استعمال نہیں کریں گے، یہ روز بروز کمزور سے کمزور تر ہوتا جائے گا۔ اب پرچے کا آخری سوال تھا، جس کا عنوان تھا اقدار کی ترجیح سے کیا مراد ہے۔ یہ ایک اور بات تھی جس پر ان کی حال ہی میں کافی بحث ہوئی تھی۔ مثلاً کار چلانا اور ایک مقام سے دوسرے مقام تک کم سے کم وقت میں پہنچنا قابل قدر ہو سکتا ہے، لیکن اگر ڈرائیونگ کا نتیجہ یہ ہو کہ جنگلات تباہ ہو جائیں، ماحول میں آلودگی پیدا ہو جائے، پھر آپ کو اقدار کے انتخاب کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ بڑے انہماک سے غور و فکر کے بعد صوفی کو محسوس ہوا کہ وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ کم سے کم وقت میں کام پر پہنچنے کی نسبت صحت مند جنگلات اور پاکیزہ ماحول کہیں زیادہ قابل قدر چیزیں ہیں۔ اس نے متعدد مزید مثالیں دی اور آخر میں اس نے لکھا، ذاتی طور پر میں سمجھتی ہوں کہ انگلش گرامر کی نسبت فلسفہ کہیں زیادہ اہم مضمون ہے، چنانچہ اقدار کی سمجھدارانہ ترجیح یہی ہونا چاہیے کہ فلسفہ نصاب میں شامل ہو۔ اگلے دن ٹیچر نے صوفی سے پوچھا، میں نے تمہارا مذہبیات کا پرچہ پڑھا ہے، یہ پرچوں کے ڈھیر میں سب سے اوپر پڑا تھا۔ مجھے امید ہے کہ اسے پڑھ کر آپ کچھ سوچنے پر مجبور ہوئے ہوں گے۔ صوفی نے کہا، بالکل اسی قسم کی بات میں تم سے کرنا چاہتا تھا۔ کئی اعتبار سے تمہارے پرچے میں بڑی بالغ نظری کا مظاہرہ کیا گیا ہے، آدمی کو واقعی تعجب ہوتا ہے۔ پھر تم نے دوسروں سے کچھ نہیں لیا، جو کچھ لکھا ہے خود لکھا ہے، لیکن صوفی لگتا یہی ہے کہ تم نے کتاب سے اس پرچے کی تیاری بالکل ہی نہیں کی تھی۔ صوفی کچھ مضطرب ہوئی اور یوں ہی اپنی انگلیوں سے کھیلتے ہوئے بولی، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ یہ بات بہت اہم ہے کہ آدمی کا کوئی اپنا نقطۂ نظر ہو۔ ہاں میں نے کہا تھا، لیکن اس کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ٹیچر بولا۔ صوفی نے اپنی نگاہیں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اسے حال ہی میں جن تجربات میں سے گزرنا پڑا ہے اس کے بعد وہ اس قسم کی حرکت کر سکتی ہے۔ میں نے فلسفہ پڑھنا شروع کر دیا ہے، اس نے کہا۔ یہ ذاتی رائے بنانے کے لیے اچھا پس منظر مہیا کرتا ہے، لیکن اس سے مجھے تمہارا پرچہ جانچنے میں آسانی نہیں ہوتی۔ میں یا تو تمہیں اے گریڈ دوں گا یا پھر ڈی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یا تو میرا جواب بالکل صحیح ہوگا یا پھر بالکل غلط۔ آپ کا مطلب یہی ہے نا؟ اس مرتبہ تو میں نے تمہیں اے گریڈ دے دیا ہے، لیکن اگلی مرتبہ کتاب سے تیاری کر کے آنا۔ جب اس سے پہر صوفی سکول سے گھر پہنچی، اس نے اپنا بستہ باہر کی سیڑھیوں پر پھینک دیا اور اپنے خفیہ ٹھکانے کی طرف بھاگی۔ توڑی مڑی اور عمر رسیدہ جڑوں پر
خاکی لفافہ پڑا تھا۔ اس کے کنارے بالکل خشک تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ لفافہ کافی دیر پہلے یہاں پھینکا گیا ہوگا۔ صوفی نے لفافہ اٹھایا اور مکان کے اندر چلی گئی۔ اس نے جانوروں کو فیڈ دی اور جلدی سے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اس کے بعد بستر پر لیٹی اور البرٹو کا خط پڑھنے لگی۔ یونانیت۔ تو صوفی ایک بار پھر ہمارا ٹاکرا ہو ہی گیا۔ نیچرل فلاسفرز اور سقراط، افلاطون، ارسطو کا مطالعہ کرنے کے بعد تم یورپی فلسفے کی بنیادوں سے واقف ہو چکی ہو، چنانچہ اب ان تمہیدی سوالات کی ضرورت نہیں رہی جو تمہیں سفید لفافوں میں ملا کرتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں غالباً استادوں سے گھر پر کرنے کے لیے کافی ہوم ورک ملتا ہوگا اور تمہارے امتحان بھی ہوتے رہتے ہوں گے۔ اب میں تمہیں اس طویل زمانے کے متعلق بتاؤں گا جو مسیح کی پیدائش سے تقریباً 400 سال قبل ارسطو کے عہد سے شروع ہوتا ہے اور 400 عیسوی کے لگ بھگ جب ابتدائی قرون وسطیٰ کا آغاز ہوا تھا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ دیکھو، اب ہم قبل مسیح اور سن عیسوی دونوں لکھ سکتے ہیں، کیونکہ عیسائیت اس دور کی ایک اہم ترین اور پراسرار ترین عنصر تھی۔ ارسطو کا انتقال 322 قبل مسیح میں ہوا۔ اس وقت ایتھنز اپنے ہمہ مقتدر کردار سے محروم ہو چکا تھا۔ سکندر اعظم کی فتوحات کے نتیجے میں جو سیاسی اتھل پتھل ہوئی تھی، اس کا بھی اس نئی صورتحال کے پیدا کرنے میں کم حصہ نہیں تھا۔ سکندر اعظم مقدونیہ کا بادشاہ تھا۔ ارسطو کا تعلق بھی مقدونیہ سے تھا اور کچھ عرصہ تو وہ نوجوان سکندر کا اتالیق بھی رہا تھا۔ یہ سکندر ہی تھا جسے اہل فارس پر آخری اور فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی تھی، اور مزید برآں اس نے اپنی متعدد فتوحات کے ذریعے مصر اور ہندوستان تک مشرق کو یونانی تہذیب کے ساتھ منسلک کر دیا تھا۔ یہاں سے انسانی تاریخ کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ایک ایسی تہذیب وجود میں آئی جس میں یونانی ثقافت اور یونانی زبان نے قائدانہ کردار ادا کیا۔ یہ دور جو تقریباً 300 سال پر محیط ہے، یونانیت یا ہیلینزم کہلاتا ہے۔ یونانیت یا ہیلینزم کی اصطلاح ایک عہد کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور اس ثقافت کے لیے بھی جس پر یونانیوں کی چھاپ گہری تھی اور جو 3 یونانی مملکتوں مقدونیہ، شام اور مصر میں مروج تھی۔ تاہم مسیح کی پیدائش سے تقریباً 50 سال قبل عسکری اور سیاسی امور میں روم کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ نئی سپر پاور روم نے بتدریج تمام یونانی سلطنتوں کو فتح کر لیا، اور اس کے بعد مغرب میں ہسپانیہ سے لے کر مشرق وسطیٰ تک رومی سلطنت اور لاطینی زبان کا راج قائم ہو گیا۔ یہ سلطنت رومی کا عہد آغاز تھا۔ اسے ہم اکثر مستاخر عہد عتیق یا لیٹ اینٹیکویٹی کہتے ہیں۔ لیکن تمہیں ایک بات یاد رکھنا چاہیے، رومیوں کا یونانی دنیا کو مسخر کرنے سے پہلے خود روم یونانی ثقافت کا ایک صوبہ تھا۔ چنانچہ یونانیوں کے سیاسی اثر و رسوخ کے قصہ پارینہ بننے کے بعد بھی یونانی ثقافت اور یونانی فلسفہ اہم کردار ادا کرتے رہے۔ مذہب، فلسفہ اور سائنس۔ یونانیت نے انسانی سماج میں جو بنیادی چیز متعارف کرائی وہ یہ حقیقت تھی کہ مختلف ملکوں اور ثقافتوں کے مابین حد بندیاں نیست و نابود ہو گئیں۔ اس سے پہلے یونانی، رومی، مصری، شامی اور اہل فارس اپنے اپنے قومی مذاہب یعنی اپنے اپنے دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے۔ یونانیت وہ کڑھائی ثابت ہوئی جس میں مختلف مذہبی، سائنسی اور فلسفیانہ خیالات کو کسی عظیم جادوگرنی نے یوں ملا دیا تھا کہ سب کچھ یکجان کر دیا گیا۔ ہم شاید کہہ سکتے ہیں کہ یونانیت کی وجہ سے
شہری چوک کی جگہ عالمی اکھاڑے نے لے لی تھی۔ شہروں کے قدیم چوک بھی متنوع آوازوں سے بنبناتے رہتے تھے، اور یہاں بھی دنیا بھر کی اشیاء اور خیالات کی یلغار ہوتی رہتی تھی۔ ہر ملک اور ہر قوم کی زبان سننے کو ملتی تھی۔ ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ یونانی فکر حیات یونان کے سابقہ ثقافتی علاقوں تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہو چکا تھا اور یہ بہت دور دور تک پھیل چکا تھا۔ لیکن جوں وقت گزرتا گیا، بحیرہ روم کے ساحلوں پر واقع ممالک میں مشرقی صورتیں نمودار ہونے لگیں، جو متعدد قدیم اقوام کے دیوتاؤں اور عقائد کو جب جی چاہتا اپنا جزو بنا لیتی۔ اسے اختلاط عقائد کہتے ہیں۔ اس سے پہلے لوگوں کو اپنی برادری اور اپنی شہری مملکت کے ساتھ مضبوط تعلق کا احساس ہوتا تھا، لیکن جب سرحدیں اور حد بندیاں نابود ہو گئیں، بے شمار لوگوں کو اپنے عہد عتیق کی عمومی خصوصیات پر شک ہونے لگا۔ ثقافتی شکست و ریخت عروج پر پہنچ گئی اور یہ کہا جانے لگا کہ دنیا بوڑھی ہو گئی ہے۔ یونانیت کے عہد کے دوران میں آئے روز نت نئے مذہبی رجحانات اور فرقے رواج پا رہے تھے۔ ان میں سے ایک بات مشترک تھی، وہ اکثر اپنی تعلیمات میں اس چیز پر زور دیتے رہتے تھے کہ انسان موت سے کس طرح رازدارانہ تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ ان تعلیمات کو تسلیم کرنے اور بعض رسوم کی ادائیگی کرنے کے بعد معتقد کو بقائے روح اور ابدی زندگی کی امید بندھ جاتی تھی۔ روح کی نجات کے لیے جتنی رسوم کی ادائیگی لازمی تھی، اتنی ہی یہ بات بھی ضروری تھی کہ آدمی کائنات کی صحیح فطرت کے متعلق خاص قسم کی بصیرت حاصل کرے۔ صوفی نئے مذاہب کے متعلق اتنا ہی کافی ہے، لیکن فلسفہ بھی روز بروز نجات، نیروان اور شانتی کی سمت میں اپنے قدم بڑھا رہا تھا۔ اب یہ سمجھا جانے لگا تھا کہ فلسفیانہ بصیرت نہ صرف اپنا اجر آپ ہے، بلکہ اسے بنین و انسان کو قنوطیت اور خوف مرگ سے بھی چھٹکارا دلانا چاہیے۔ یوں فلسفے اور مذہب کے درمیان حد بندیاں بتدریج مدھم پڑتی گئیں۔ عمومی اعتبار سے یونانیت کے فلسفے میں کوئی ایسی بات یا اپچ نہیں تھی کہ آدمی اس پر دنگ رہ جاتا۔ کوئی نیا افلاطون یا ارسطو منظر عام پر نہیں آیا تھا۔ اس کے برعکس ایتھنز کے تینوں عظیم فلسفیوں کے افکار نے متعدد فلسفیانہ رجحانات کو ہوا دی، جن کا میں ابھی اجمالی خاکہ پیش کروں گا۔ خود یونانی سائنس بھی مختلف ثقافتوں سے حاصل کردہ علوم کے امتزاج سے متاثر ہوتی گئی۔ سکندریہ کا شہر کے جو مغرب اور مشرق کے مابین نقطہ اتصال تھا، اسے اب کلیدی کردار مل گیا تھا۔ ایتھنز فلسفے کے مرکز کی حیثیت سے ضرور موجود رہا، کیونکہ یہاں افلاطون اور ارسطو کے بعد بھی فلسفے کے مدرسے چلتے رہے، لیکن سائنس کا مرکز سکندریہ بن گیا۔ اپنی وسیع و عریض لائبریریز کی بنا پر یہ ریاضی، فلکیات، حیاتیات اور طب کے علوم کی تدریس و تحقیق کا مرکز بن گیا۔ یونانی ثقافت کا موازنہ بخوبی آج کی دنیا سے کیا جا سکتا ہے۔ 20ویں صدی بھی ایک ایسی تہذیب سے متاثر ہوئی ہے جو روز بروز نئے نئے خیالات کو اپنے اندر سمو رہی ہے، اور ان نئے نئے خیالات کی جلغار کا نتیجہ یہ نکلا کہ مذہب اور فلسفہ بے پناہ اتھل پتھل کا شکار ہونے لگے ہیں۔ اور جس طرح مسیحی دور کے آغاز میں یونانی، مصری اور مشرقی مذاہب کے پیروکار روم میں ایک دوسرے کے شانہ بہ شانہ چلتے نظر آتے تھے، بے عین ہی آج جب ہم 20ویں صدی کے اختتام کو چھو رہے ہیں، ہمیں یورپ کے سارے چھوٹے بڑے شہروں میں دنیا کے تمام خطوں کے مذاہب کے پیروکار آسانی سے مل جاتے ہیں۔ آج ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پرانے اور نئے مذہبوں، فلسفوں اور سائنسوں کا اختلاط کس طرح زندگی کا نقطۂ نظر کی منڈی میں نئی پیشکشوں کی بنیاد تشکیل دے سکتا ہے۔ دراصل اس نئے علم کا بیشتر حصہ پرانے خیالات ہی کے، جن میں سے چند ایک کی جڑیں واپس یونانیت تک پہنچتی ہیں، بچے کھچے آثار ہیں جو نابود ہونے سے بچ گئے تھے۔
جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ سقراط، افلاطون اور ارسطو نے جو سوالات اٹھائے تھے، یونانیت کا فلسفہ انہی سے برسر پیکار رہا۔ ان سب مکاتب فکر میں مشترک بات ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ دریافت کیا جائے کہ انسان کس بہترین طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے اور موت کو قبول کر سکتا ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ ان کی درد سری اخلاقیات تھی۔ نئی تہذیب میں یہ مرکزی فلسفیانہ پروجیکٹ بن گیا۔ بڑا زور اس بات پر تھا کہ کسی طرح یہ معلوم کیا جائے کہ سچی خوشی کیا ہے اور اس کا حصول کیسے ممکن ہے۔ ہم ان میں سے 4 فلسفیانہ رجحانات کا یہاں جائزہ لیں گے۔ قلبیت، سینیسزم۔ کہانی کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ ایک روز سقراط کسی ریڑھے کے سامنے، جس پر دنیا جہان کی اشیاء برائے فروخت رکھی ہوئی تھی، کھڑا اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور وہ پکار اٹھا، یہاں کتنی اشیاء ہیں جن کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ سقراط کا یہ بیان قلبی دبستان فلسفہ کا موٹو کہا جا سکتا ہے۔ اس دبستان کی بنیاد اینٹیسٹینز نے مسیح کی پیدائش سے تقریباً 400 سال پہلے ایتھنز میں رکھی تھی۔ اینٹیسٹینز سقراط کا شاگرد تھا اور اسے کفایت شعاری میں خاص طور پر دلچسپی تھی۔ قلبی سینک اس بات پر زور دیتے تھے کہ سچی خوشی تعیشات، سیاسی قوت یا اچھی صحت جیسے خارجی فوائد سے نہیں ملتی۔ سچی خوشی کا انحصار اس قسم کی اٹکل پچوں اور عارضی اشیاء پر نہیں ہوتا، اور چونکہ سچی خوشی اس طرح کے مفادات کے تابع نہیں ہوتی، اس تک ہر شخص کی رسائی ہو سکتی ہے۔ مزید برآں اگر یہ ایک مرتبہ دستیاب ہو جائے پھر اس کے کھونے کا کبھی امکان نہیں رہتا۔ مشہور ترین قلبی ڈایوجینیز تھا۔ وہ اینٹیسٹینز کا شاگرد تھا اور مشہور ہے کہ وہ ایک گول بیرل میں رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک چوگا، چمڑی اور روٹیوں کے تھیلے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ چنانچہ اس کی خوشی چرانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ایک روز جب وہ اپنے پیپے کے پاس بیٹھا دھوپ سے لطف اندوز ہو رہا تھا، سکندر اعظم اس سے ملاقات کے لیے آیا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اس سے پوچھتا ہے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ کو جس بھی چیز کی خواہش ہو آپ کو پیش کر دی جائے گی۔ ہاں، مجھے ایک چیز چاہیے، ڈایوجینیز نے جواب دیا۔ آپ ذرا ہٹ کے کھڑے ہو جائیں، آپ نے میری دھوپ روک رکھی ہے۔ یوں ڈایوجینیز نے اپنے جواب سے جتا دیا کہ وہ اس عظیم انسان سے جو اس کے سامنے کھڑا تھا کم خوشحال نہیں۔ اسے جو کچھ چاہیے تھا وہ سب اس کے پاس موجود تھا۔ قلبیوں کا، سینکس کا عقیدہ تھا کہ لوگوں کو اپنی صحت کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دکھ اور موت سے بھی انہیں کسی قسم کی پریشانی لاحق نہیں ہونی چاہیے، اور نہ انہیں دوسروں کے مصائب کے متعلق فکر کر کے اپنی جان کو ہلکان کرنا چاہیے۔ آج کل قلبی اور قلبیت کا مفہوم تبدیل ہو گیا ہے۔ اب قلبی اس شخص کو کہتے ہیں جو انسانی خلوص پر شک و شبے کا اظہار کرنے والا ہو اور دوسروں کے دکھ درد کے معاملے میں بے نیاز اور بے حس ہو۔ رواقیت، اسٹوائسزم۔ قلبی فلسفے کے ماننے والے ایتھنز میں رواقی، اسٹوائک دبستان فلسفہ کی ترویج کا وسیلہ بنے۔ رواقی فلسفے کے بانی زینو تھے۔ وہ اصل میں قبرص سے آیا تھا۔ اس کا جہاز سمندر میں تباہ ہو گیا تھا اور وہ کسی طرح بچتا بچاتا ایتھنز پہنچ گیا تھا۔ یہاں وہ قلبیوں میں شامل ہو گیا۔ وہ اپنے پیروکاروں کو ایک پورٹیکو، کہہ لیں پورچ یا برآمدے میں اکٹھا کر لیا کرتا تھا۔ رواقی کا ہم معنی انگریزی لفظ اسٹوائک یونانی لفظ سٹوا سے مشتق ہے، جس کا مطلب پورٹیکو یا پورچ ہے۔ رواقیت، اسٹوائسزم نے بعد ازاں رومی ثقافت کے لیے بڑی اہمیت اختیار کرنی تھی۔ ہیراکلیٹس کی طرح رواقیوں کا بھی عقیدہ تھا کہ ہر شخص یکساں ہی عقل سلیم کا حامل ہے، ہر انسان لوگوس کا جزو ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہر شخص اپنی ذات میں عالم صغیر مائکرو کاسموس ہے، جو عالم کبیر میکرو کاسموس کی پرچھائی ہے۔
اس سے یہ تصور ابھرا کہ کوئی آفاقی سچ، یونیورسل رائٹنس یا نام نہاد قانون فطرت موجود ہے۔ چونکہ یہ آفاقی قانون وقت کی قید سے ماورا ٹائم لیس انسانی اور آفاقی عقل پر مبنی ہے، یہ زمان و مکان کو تبدیل نہیں کرتا۔ اس معاملے میں رواقی سوفسٹوں کی بجائے ارسطو کے طرفدار تھے۔ قانون فطرت تمام بنی نوع انسان پر، جن میں غلام بھی شامل ہیں، حاوی ہے۔ رواقی سمجھتے تھے کہ مختلف مملکتوں کے قانونی قواعد و ضوابط اس قانون کی نامکمل نقول ہیں جو خود فطرت میں مضبوطی سے گڑا ہوا ہے۔ جس طرح رواقیوں نے فرد اور کائنات کے مابین تمیز مٹا دی، اسی طرح وہ اس بات سے بھی انکاری تھے کہ روح، اسپرٹ اور مادے، میٹر کے مابین کوئی کشمکش ہو سکتی ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ فطرت صرف ایک ہے۔ اس قسم کے تصور کو احدیت، مونزم کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں افلاطون واضح طور پر سنویت، ڈوئلزم یا دوہری حقیقت کا قائل تھا۔ اپنے عہد کے سچے فرزند ہونے کی حیثیت سے رواقی واضح طور پر وسیع المشرب، کاسموپولیٹن تھے، کیونکہ وہ بیرل فلسفیوں یعنی قلبیوں کی نسبت معاصر ثقافت کو قبول کرنے کے لیے زیادہ آمادہ تھے، بلکہ وہ اس طرف توجہ دلاتے تھے کہ تمام انسان ایک دوسرے کے رفیق دمساز ہیں۔ وہ سیاست میں بڑھ چڑھ کر دلچسپی لیتے تھے، اور ان میں سے کئی ایک، خاص طور پر رومی بادشاہ مارکس ایریلیس، فعال مدبر تھے۔ انہوں نے روم میں یونانی فلسفے اور ثقافت کی حوصلہ افزائی کی۔ ان میں سے ایک خوش بیان، مقرر فلسفی اور مدبر سسرو تھا۔ سسرو ہی وہ شخص ہے جس نے انسان دوستی، ہیومنزم کا، یعنی زندگی کے بارے میں ایک ایسے نقطۂ نظر کا جس میں توجہ کا مرکز فرد ہوتا ہے، تصور پیش کیا تھا۔ چند سال بعد روم کے رواقی فلسفی سینیکا نے کہا، بنی نوع انسان کے نزدیک بنی نوع انسان مقدس ہے۔ تب سے یہ انسان دوستوں کا نعرہ چلا آ رہا ہے۔ مزید برآں رواقی اس بات پر زور دیتے تھے کہ تمام فطری عمل کاریاں، پروسیسز جیسے موت یا بیماریاں، فطرت کے ناقابل شکست قوانین کی پابندی کرتی ہیں۔ چنانچہ انسان کو اپنی تقدیر قبول کرنا سیکھنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز اتفاقاً ظہور پذیر نہیں ہوتی۔ ہر چیز کے وقوع پذیر ہونے میں خیر کا عمل دخل ہوتا ہے۔ چنانچہ جب قسمت دروازے پر دستک دیتی ہے، شکایت کرنا لا حاصل ثابت ہوتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ آدمی کو زندگی کے پر مسرت واقعے بھی ذہنی توازن کھوئے بغیر قبول کرنے چاہیے۔ اس معاملے میں وہ قلبیوں کے بھائی بند معلوم ہوتے ہیں، جن کا دعویٰ تھا کہ تمام خارجی واقعات غیر اہم ہیں۔ آج بھی ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا، اسٹوئک قوم کی ترکیب استعمال کی جاتی ہے، جس کا مطلب ہے مشکلات و مصائب کو شکایت کیے بغیر پرسکون انداز سے قبول کرنا۔ ایپیکوریزم، جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ سقراط کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ انسان اچھی زندگی کیسے گزار سکتا ہے۔ قلبیوں اور رواقیوں دونوں نے اس کے فلسفے کی جو تشریح کی تھی، اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ انسان کو مادی تعیشات سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن سقراط کا ایک اور شاگرد بھی تھا، اس کا نام ارسطیپس تھا۔ اس کا یقین یہ تھا کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ حواس کے ذریعے ممکنہ حد تک اعلیٰ ترین لذتیں حاصل کی جائیں۔ اس کا مقولہ تھا، اعلیٰ ترین اچھائی لذت ہے اور بدترین برائی دکھ ہے۔ چنانچہ وہ ایک ایسے طرز حیات کو پروان چڑھانا چاہتا تھا جس کا مقصد دکھ اور تکلیف کی تمام صورتوں سے بچنا ہے۔ قلبی اور رواقی ہر قسم کی تکلیف اور دکھ برداشت کرنے میں یقین رکھتے تھے۔ یہ دکھ سے بچنے کی کوشش کرنے سے مختلف چیز ہے۔ مسیح کی پیدائش سے تقریباً 300 سال قبل ایپیکورس نے ایک فلسفے کے مدرسے کی بنیاد رکھی۔ اس کے پیروکاروں کو ایپیکورینز کہا جاتا ہے۔ اس نے ارسطیپس کے فلسفہ لذت کو آگے بڑھایا اور اسے ڈیموکرائٹس کے ایٹم کے نظریے کے ساتھ جوڑ دیا۔
کہانی یوں بیان کی جاتی ہے کہ ایپیکیورینز کسی باغ میں رہتے تھے، چنانچہ انہیں گلستان کے فلسفی کہا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ باغ کے دروازے پر ایک کتبہ آویزاں تھا، اس پر لکھا تھا، اجنبی تم یہاں اچھی زندگی گزارو گے، یہاں لذت اعلیٰ ترین اچھائی سمجھی جاتی ہے۔ ایپیکیورینز یا لذت پرست ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ کسی فعل کے پر لذت نتائج کو اس کے ممکنہ ناگوار ضمنی اثرات کے مقابلے میں رکھ کر دیکھنا چاہیے۔ اگر تم نے کبھی چاکلیٹ کے معاملے میں حرص کا مظاہرہ کیا ہو تو تم میرا مطلب سمجھ جاؤ گی، اگر نہیں پھر یہ کام کر کے دیکھو۔ تم نے اپنے جیب خرچ سے جو کچھ بچایا ہے اس میں سے 200 کراؤن کی چاکلیٹ خرید لو۔ ہم نے فرض کر لیا ہے تمہیں چاکلیٹ پسند ہے، اس ضمن اہم بات یہ ہے کہ تم سارے چاکلیٹ ایک ہی بار کھا جاؤ۔ جب تم سارے چاکلیٹ کھا چکی ہوگی اس کے آدھے گھنٹے بعد تمہیں محسوس ہوگا کہ ایپیکیورینز کا ناگوار ضمنی اثرات سے کیا مطلب تھا۔ ایپیکیورینز کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ قلیل مدت میں جو پر لذت نتیجہ حاصل ہوتا ہے اس کا موازنہ اس امکان سے کیا جانا چاہیے کہ شاید طویل مدت میں کہیں بڑھ کر زیادہ دیر پر اور زیادہ شدید لطف حاصل ہو جائے۔ ممکن ہے تم پورا سال چاکلیٹ کھانے سے پرہیز کرو کیونکہ تم اپنا جیب خرچ بچانا اور بائسیکل خریدنا یا کسی غیر ملک میں مہنگی چھٹیاں منانا چاہتی ہو۔ جانوروں کے برعکس ہم اپنی زندگیاں منصوبے کے مطابق بسر کرنے پر قادر ہیں۔ ہم میں لذت کا تخمینہ لگانے کی صلاحیت ہے۔ چاکلیٹ مزیدار چیز ہے لیکن بائسیکل خریدنے یا انگلستان کی سیر کرنے میں اس سے بھی زیادہ مزہ آتا ہے۔ چنانچہ ایپیکیورینز اس بات پر زور دیتے تھے کہ لذت کا لازمہ مطلب جسمانی یا جنسی خواہشات کی مثلاً چاکلیٹ کھانا تکمیل نہیں ہے، دوستی یا آرٹ کی تحسین جیسی اقدار بھی اہمیت کی حامل ہیں۔ مزید برآں قدیم یونانی معیار ضبط نفس، کھانے پینے میں اعتدال اور طمانینت قلب پیش نظر رکھنا لازمی ہے۔ خواہشات کو لگام دی جانا چاہیے اور طمانینت ہمیں دکھ برداشت کرنے میں مدد دے گی۔ متعدد لوگوں کو دیوتاؤں کا خوف ایپیکیورینز کے باغ میں کھینچ لایا۔ اس سلسلے میں ڈیموکرائٹس کا ایٹم کا نظریہ مفید تریاق تھا۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے موت کے خوف پر غالب آنا غیر اہم نہیں۔ اس مقصد کے لیے ایپیکیورینز نے ڈیموکرائٹس کے روحی ایٹموں سول ایٹمز کے نظریے کو استعمال کیا۔ تمہیں شاید یاد ہوگا کہ ڈیموکرائٹس کا عقیدہ تھا کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، کیونکہ جب ہمارا انتقال ہو جاتا ہے روحی ایٹم فضا میں چاروں طرف منتشر ہو جاتے ہیں، موت ہمارا معاملہ ہے ہی نہیں۔ ایپیکیورینز بڑی سادگی سے کہتا تھا، کیونکہ جب تک ہم یہاں موجود ہیں موت عدم موجود ہے، اور جب یہ آتی ہے پھر ہم موجود نہیں رہتے۔ اور اگر تم اس بارے میں سوچو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ مردہ کبھی نہیں بتاتا کہ وہ اپنی موت پر پریشان ہے۔ ایپیکیورینز نے بیجا قدغنوں سے نجات دلانے والے فلسفے کا خلاصہ ان اشیاء کے حوالے سے بیان کیا جنہیں وہ علاج معالجے کی 4 جڑی بوٹیاں کہتا تھا۔ دیوتاؤں سے خوف نہیں کھانا چاہیے، موت سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اچھائی کا حصول آسان ہے، ہیبت ناک صورتحال یا چیز کو برداشت کرنا سہل ہے۔ یونانی نقطہ نظر سے فلسفیانہ افکار کا طبی افکار سے موازنہ کرنا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ نیت محض یہ تھی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو فلسفیانہ ادویات کے صندوقچے سے مسلح کر لے جس میں وہ 4 اجزاء موجود ہوں جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے۔ رواقیوں کے مقابلے میں ایپیکیورینز کو سیاست میں دلچسپی یا تو مطلق نہیں تھی یا برائے نام تھی۔ ایپیکیورینز کا مشورہ تھا عزلت کی، تنہائی کی زندگی گزارو۔ ہم شاید اس کے باغ کا موجودہ زمانے کے کمیونز سے موازنہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں بھی ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جنہوں نے معاشرے سے دور محفوظ پناہ گاہیں ڈھونڈ لی ہیں۔ ایپیکیورینز کے بعد بے شمار ایپیکیورینز نے لذت پرستی پر ضرورت سے زیادہ زور دینا شروع کر دیا۔ ان کا ماٹو تھا صرف لمحہ حال میں زندہ رہو۔ آج کل لفظ ایپیکیورین منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے
اور اس سے مراد وہ شخص لیا جاتا ہے جو محض لذت اور تلذذ کی زندگی گزارنا چاہتا ہو۔ نو افلاطونیت۔ جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ قلبیت، رواقیت اور ایپیکیوریت سب کی جڑیں سقراط کی تعلیمات میں پیوست تھی۔ انہوں نے قبل از سقراط کے زمانے کے بعض فلسفیوں مثلاً ہیراکلیٹس اور ڈیموکرائٹس کی تعلیمات سے بھی استفادہ کیا تھا، لیکن یونانیت کے متاخر زمانے کے اہم ترین فلسفیانہ رجحان نے سب سے زیادہ افلاطون کے فلسفے سے فیض حاصل کیا تھا۔ چنانچہ ہم اس رجحان کو نو افلاطونی رجحان یا نو افلاطونیت کہتے ہیں۔ نو افلاطونی فلسفے کی اہم ترین شخصیت پلوٹینس تھی۔ اس یونانی فلسفی نے فلسفے کی تعلیم اسکندریہ میں پائی تھی، لیکن بعد ازاں وہ روم میں آباد ہو گیا تھا۔ تاہم اہم بات یہی ہے کہ وہ سکندریہ سے آیا تھا، اور سکندریہ وہ شہر تھا جو کئی صدیوں سے یونانی فلسفے اور مشرقی سریت مسٹیسزم کے اتصال کا مرکزی مقام رہا تھا۔ پلوٹینس اپنے ساتھ نجات کا ایک ایسا نظریہ لایا جس نے بعد ازاں عیسائیت کا، جب اس کا وقت آیا، حریف بننا تھا۔ تاہم نو افلاطونیت نے عیسائیوں کے اس فلسفہ مذہب پر، جس کی اکثریت پیروی کرتی تھی، گہرا اثر ڈالا۔ صوفی تمہیں افلاطون کا نظریہ امثال اور اس نے جس انداز سے دنیا امثال اور دنیا حواس کے مابین خط امتیاز کھینچا تھا یاد ہے نا؟ اس کا مطلب روح اور جسم کے مابین واضح تقسیم قائم کرنا تھا۔ یوں انسان ثنوی ڈوئل مخلوق بن گیا۔ دنیا حواس کی ہر دوسری چیز کی طرح ہمارا جسم مٹی اور خاک پر مشتمل ہے، لیکن ہمارے اندر غیر فانی روح بھی موجود ہے۔ افلاطون کے عہد سے بھی بہت پہلے یونان میں بے شمار لوگ اس عقیدے کو مانتے رہے تھے۔ ایشیا میں اس سے مماثل جو خیالات مروج تھے، پلوٹینس ان سے آگاہ تھا۔ پلوٹینس کا عقیدہ تھا کہ دنیا اس فاصلے کا نام ہے جو دو قطبین کے مابین پایا جاتا ہے۔ ایک سرے پر وہ الوہی نور، ڈیوائن لائٹ ہے، جسے وہ احد، ون کہتا ہے۔ بعض اوقات وہ اسے خدا، گاڈ بھی کہتا ہے۔ تو دوسرے سرے پر مطلق ظلمت، ایبسولوٹ ڈارکنیس ہے، جس تک احد کے نور کی کوئی شعاع نہیں پہنچتی۔ لیکن پلوٹینس کا نقطہ یہ ہے کہ ظلمت کا حقیقتاً کوئی وجود نہیں ہے، یہ محض نور کے نہ ہونے، نور کی عدم موجودگی کا نام ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ عدم موجود ہے۔ جو کچھ موجود ہے خدا یا عہد ہے، لیکن جس طرح روشنی کی شعاع بتدریج مدھم سے مدھم تر ہوتی جاتی ہے اور یوں آہستہ آہستہ بجھ جاتی ہے، اسی طرح کہیں نہ کہیں ایسا مقام بھی آ جاتا ہے جہاں تک الوہی نور پہنچ نہیں پاتا۔ پلوٹینس کے مطابق روح احد کے نور سے منور ہوتی ہے، جبکہ مادہ ظلمت ہے جس کا کوئی حقیقی وجود نہیں، لیکن فطرت کی حیاتوں فارمز میں احد کی ہلکی سی تجلی ہوتی ہے۔ کھلی فضا میں بہت بڑے الاؤ کا تصور ذہن میں لاؤ۔ رات کا عالم ہے، شعلے بھڑک رہے ہیں اور چنگاریاں چاروں طرف اڑ رہی ہیں۔ الاؤ کی روشنی کے وسیع و عریض دائرے کے اندر ان حصوں میں جو آگ کے قریب ترین ہیں، رات دن میں تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن آگ کی روشنی کئی میل دور تک نظر آتی ہے۔ اگر ہم مزید آگے چلے جائیں، ہمیں روشنی کی ہلکی سی جھلک دکھائی دیتی رہے گی، جیسے کہیں کوئی لالٹین سی جل رہی ہو۔ اور اگر ہم تھوڑا سا مزید آگے چلے جائیں تو ایک مقام ایسا آ جائے گا جہاں یہ روشنی پہنچ نہیں پائے گی۔ کہیں نہ کہیں روشنی کی کرنیں رات میں غائب ہو جائیں گی، اور جب مکمل تاریکی چھا جاتی ہے، ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔
شکلیں اور سائے سبھی اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں۔ اب تصور کرو کہ حقیقت اس الاؤ کی مانند ہے، وہ جو جل رہا ہے خدا ہے، اور آگے جو ظلمت ہے وہ سرد مادہ ہے جس سے انسان اور جانور بنے ہیں۔ خدا کے قریب ترین ابدی امثال آئیڈیاز ہیں جو تمام مخلوق کی اولین حیاتیں ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسانی روح آگ کی چنگاری ہے، تاہم پوری کائنات میں ہر جگہ کچھ نہ کچھ الوہی نور چمک رہا ہے۔ ہم اسے تمام جاندار مخلوقات میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ گلاب اور بلیو بیل کے پھولوں میں بھی اپنی الوہی تجلی ہوتی ہے۔ زندہ خدا سے دور ترین فاصلے پر مٹی، پانی اور پتھر ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز جو موجود ہے اس میں کچھ نہ کچھ خدائی بھید ہے۔ ہم اسے سورج مکھی کے پھول یا گل لالا میں ذوفگن ہوتے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں اس اتھاہ راز کا اس سے زیادہ احساس اس تتلی کو دیکھ کر ہوتا ہے جو کسی شاخ پر اپنے پر پھڑپھڑا رہی ہے، یا اس سنہری مچھلی کو دیکھ کر ہوتا ہے جو اپنے برتن میں تیرتی پھر رہی ہے۔ لیکن ہم خدا کے قریب ترین اپنی روح میں ہوتے ہیں۔ صرف وہیں ہم زندگی کے عظیم راز کے ساتھ ایک ہوتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ صرف انتہائی خال خال مواقع پر ہمیں تجربہ ہوتا ہے کہ ہم خود ہی الوہی راز ہیں۔ پلوٹینس کا استعارہ افلاطون کے غار کے استعارے کی مانند ہے۔ ہم غار کے دہانے کے جتنا قریب جاتے ہیں، ہم اتنا ہی اس چیز کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں جس سے تمام زندگی پھوٹتی ہے۔ لیکن افلاطون کے صاف شفاف دوہری حقیقت کے برعکس پلوٹینس کے نظریے کی خصوصی بات کلیت، ہولنس کا تجربہ ہے۔ اس میں ہر چیز واحد ہے کیونکہ ہر چیز خدا ہے، بلکہ افلاطون کے غار میں جو پرچھائیاں ہیں ان میں بھی کہیں دور کی ہلکی سی تجلی نظر آتی ہے۔ پلوٹینس کو اپنی زندگی کے دوران میں بعض مواقع پر جو اگرچہ خال خال ہیں، کچھ اس قسم کے تجربے ہوئے جیسے اس کی روح خدا کی ذات میں مدغم ہو گئی ہو۔ ہم اس قسم کے تجربے کو عام طور پر سری تجربہ کہتے ہیں، روحانی تجربہ یا صوفیانہ تجربہ۔ تاہم پلوٹینس واحد شخص نہیں جسے اس قسم کا تجربہ ہوا۔ ہر عہد اور ہر ثقافت کے لوگ ان کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ تفصیلات مختلف ہو سکتی ہیں لیکن ضروری خصوصیات یکساں ہیں۔ آؤ اب ہم ان میں سے چند ایک خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں۔ سری تجربہ، روحانی تجربہ، خدا یا روح کائنات میں مدغم ہونے کا تجربہ ہے۔ متعدد مذاہب خدا اور مخلوق کے مابین خلیج پر زور دیتے ہیں، لیکن سریت پسندوں یا صوفیوں کو اس قسم کی خلیج کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا۔ مردوں اور عورتوں دونوں کو خدا کے ذات یکجان ہونے یا اس کی ذات میں مدغم ہونے کا تجربہ ہو چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جسے ہم عام طور پر میں کہتے ہیں وہ صحیح میں نہیں ہوتا۔ قلیل المدت جھلک کے دوران میں ہمیں عظیم تر میں کے ساتھ تطبیق، آئیڈینٹیفیکیشن کا تجربہ ہو سکتا ہے۔ بعض سریت پسند اس عظیم تر میں کو خدا اور دوسرے روح کائنات، فطرت یا کائنات کہتے ہیں۔ جب ادغام ہو جاتا ہے، صوفی کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھو رہا ہے۔ وہ اسی طرح خدا میں کھو یا غائب ہو جاتا ہے جس طرح پانی کا قطرہ اپنا وجود اس وقت کھو بیٹھتا ہے جب وہ سمندر میں مدغم ہوتا ہے۔ ایک ہندوستانی صوفی نے اسے ایک مرتبہ اس طرح بیان کیا تھا: جب میں تھا ایشور نہیں تھا، اور جب ایشور ہے میں نہیں رہا۔ عیسائی سریت پسند اینجلس سائلس نے اسے ایک اور انداز سے بیان کیا تھا: ہر قطرہ جب سمندر کی طرف بڑھتا ہے بحیرہ بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح روح عالم بالا کی طرف پرواز کرتی ہے اور خدا بن جاتی ہے۔
तुम शायद महसूस करो कि अपने आप को खो देना कोई इतनी खुशगवार बात नहीं। मुझे मालूम है कि तुम्हारा मतलब क्या है, लेकिन असल बात यह है कि जो कुछ तुमने खो दिया है वो उससे कहीं कम है जो तुमने पाया है। तुम अपने आप को सिर्फ इस हायत में खोती हो जिसमें तुम इस लम्हे होती हो, लेकिन इसके साथ ही तुम्हें एहसास होता है कि तुम पहले से कहीं बड़ी चीज़ बन गई हो, तुम कायनात बन गई हो, बल्कि सोफ़ी तुम खुद रूह कायनात बन चुकी हो। ये तुम हो जो खुदा है। अगर तुम्हें अपने आप को सोफ़ी एमेंडसन की हैसियत से खोना पड़ रहा है तो तुम्हें ये जानकर तशफ़ी हो सकती है कि ये हर रोज़ का मैं एक ऐसी चीज़ है जो एक ना एक रोज़ तुम बहरहाल खो दोगी। सूफियों के मुताबिक तुम्हारा असल मैं, जिसका तुम्हें सिर्फ तजर्बा हो सकता है, अगर तुम अपने आप में अपने आप को खोने की सलाहियत पैदा कर सको, किसी पुरइसरार आग की मानंद जो ताअबद फरोज़ा रहेगी। लेकिन इस किस्म का सिर्री तजर्बा अपने आप वारिद नहीं होता। खुदा के साथ अपने विसाल के लिए सूफ़ी को रूहानी तफ़हीम और तज़किया नफ्स का रास्ता तलाश करना पड़ता है। ये रास्ता सादा ज़िंदगी इख्तियार करने और मराकबे या ज्ञान ध्यान के मुख्तलिफ तरीक़ों पर अमल पैरा होकर मिल सकता है। फिर एकाएक की सुर्रियत पसंद या सूफ़ी को अपनी मंजिल मिल जाती है और वो पुकार उठता है, अनल हक या मन तू शुदम। सूफियाना रुझानात दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब में पाए जाते हैं और सूफियों ने सिर्री तजर्बों की जो रुदादें बयान की हैं, तमाम सकाफ़तों के अंदर उनमें हैरान कुन हद तक यकसानियत पाई जाती है। ये तो महज सूफियों के अपने सिर्री तजर्बे की मजहबी या फ़लसफ़ियाना तौज़ीह है, जिससे उसकी खुद सकाफ़ती पस मंज़र का इंकशाफ होता है। सिर्रियत में यानी यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के अंदर सिर्रियत पसंद या सूफ़ी पर ज़ोर देता है कि उसका विसाल ज़ाती खुदा से होता है। अगरचे खुदा फितरत और इंसानी रूह दोनों में मौजूद है, वो दुनिया से बुलंद और मावरा भी है। मशरकी तसव्वुफ़ में आम तौर पर ज़ोर इस बात पर होता है कि सूफ़ी को भगवान या जगत आत्मा रूह कायनात के साथ मुकम्मल अदगाम का तजर्बा होता है। मैं यही रूह कायनात हूँ, सिर्रियत पसंद पुकार सकता है या वो अपने आप को अनल हक कह देता है, क्योंकि खुदा दुनिया में सिर्फ मौजूद ही नहीं बल्कि कोई और है ही नहीं जो मौजूद हो। हिंदुस्तान में अफलातून की पैदाइश से कहीं बहुत पहले सिर्री तहरीकों का सिलसिला चल निकला था। स्वामी विवेकानंद, जिनके ज़रिए हिंदू मत मगरिब में पहुंचा, एक मरतबा उन्होंने कहा था, जिस तरह बाज़ आलमी मज़ाहिब कहते हैं कि वो लोग जो अपनी ज़ात से बाहर किसी ज़ाती खुदा पर्सनल गॉड में यकीन नहीं रखते मुल्हिद हैं, इसी तरह हम कहते हैं कि जो शख्स अपनी ज़ात पर यकीन नहीं रखता वो नास्तिक है। अपनी आत्मा के जलाल और जमाल में यकीन न रखने को हम दहरियत कहते हैं। सिर्री तजर्बे की इखलाकी मानवीयत भी हो सकती है। भारत के एक साबिक सदर सार्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक मर्तबा कहा था, अपने पड़ोसी से ऐसे ही प्यार करो जैसे तुम अपने आप से करते हो। ये समझना कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे अलावा कोई और शख्स है महज इल्तबास है। हमारे अपने अहद के लोग भी जो किसी ख़ास मज़हब के साथ वाबस्ता नहीं, सिर्री तजर्बों का ज़िक्र करते रहते हैं। उन्हें अचानक किसी ऐसी चीज़ का तजर्बा होता है जिसे वो कायनाती शऊर या बहर की तरह अमीक और बेपाया एहसास कहते हैं। उन्हें यूँ महसूस होता है जैसे उन्हें किसी ने झटका देकर वक्त की कैद से आज़ाद कर दिया हो और उन्हें अब्दियत के तनाजुर से दुनिया का तजर्बा हुआ हो। सोफ़ी अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसे अपने आप को टटोल कर देखना पड़ा कि अभी तक कोई जिस्म है भी या नहीं। जब वह अफलातून और सुर्रियत पसंदों के मुताल्लिक मज़ीद और मज़ीद पढ़ रही थी, उसे महसूस होने लगा जैसे वो बेख्तियार अपने कमरे में दरीचे से बाहर और शहर के कहीं ऊपर तैर रही हो। वहाँ से उसने नीचे चौक में
सब लोगों को देखा था, और वो बहिरे शुमाली, सहराए आज़म और अफ्रीका के इस्तवाई खत के ऊपर ही ऊपर और फिर सारे कुर्रे अर्ज़ के ऊपर फ़िज़ा में तैरती रही थी। सारी दुनिया तकरीबन किसी जिंदा शख्स की मानंद दिखाई देने लगी थी, और सोफी को महसूस हो रहा था जैसे वो जिंदा शख्स वो खुद हो। दुनिया मैं हूँ, उसने सोचा, वसी व अरीज हो रही थी। वो इसका अपना मैं था। कायनात अब भी बेपाया और पुरशकोह थी, लेकिन अब उसकी अपनी ज़ात थी जो इतनी बड़ी बन गई थी। ये गैर मामूली एहसास जल्दी गुजर गया, लेकिन सोफ़ी को यकीन था कि वो इसे कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसके अंदर से कोई चीज़ उसकी पेशानी फाड़ कर बाहर निकल आई हो और बाकी तमाम अशिया के साथ इस तरह मदगम हो गई हो जैसे रंग का एक कतरा जग के सारे पानी को रंगीन बना देता है। जब ये एहसास ख़त्म हो गया, उसे यूँ लगा कि उसने कोई सुहाना ख्वाब देखा था, और जब उसकी आँख खुली उसके सर में दर्द हो रहा था। सोफ़ी को जब एहसास हुआ कि उसका एक जिस्म है जो बिस्तर पर बैठने की कोशिश कर रहा है, वो जिस इल्तबास की लपेट में आ चुकी थी, अब उसका तिलिस्म टूट रहा था और मायूसी उसके चेहरे पर पढ़ी जा सकती थी। पेट के बल लेटकर अल्बर्टो कनॉक्स के कागजात का मुताला करने से उसकी कमर में दर्द होने लगा था, लेकिन उसे किसी नाकाबिल फरामोश चीज़ का तजर्बा हो चुका था। आखिरकार उसने अपने हवास इकट्ठे किए और वो उठकर खड़ी हो गई। पहला काम उसने ये किया कि और आँख में सुराख किए और उन्हें दूसरे इसबाक के साथ फाइल में पिरो दिया। फिर वो बाग में चली गई। परिंदे यूं चहचहा रहे थे जैसे दुनिया अभी अभी वजूद में आई हो। खरगोश के कोहना डरबों के पीछे बिर्च के दरख्तों का जर्दी माइल सब्ज रंग इतना चमकीला था कि मालूम होता था जैसे खालिक ने अभी तक उन पर रंग करने का काम ख़त्म नहीं किया है। क्या वो वाकई यकीन कर सकती है कि हर चीज़ वाहिद उलूही में है? क्या वो यकीन कर सकती है कि वो अपने अंदर कोई रूह लिए फिर रही है, आग की चिंगारी? अगर ये ठीक है, फिर वो वाकई उलूही मखलूक है।